एपिसोड 112। एक और पुरसुकून रात गुजारकर मेरी आंख खुली तो मैं ताजा दम था। मैंने अंगड़ाई ली और जैकेट पहनकर बाहर आया। बाकी सब सो रहे थे। आबशार के यखबस्ता पानी से जरूरियात से फारिग होकर मैं बाहर वाली सुरंग तक आया। किचन उसी तरफ था। वहां एक बड़ी सी केतली में हमा वक्त कहवा चढ़ा रहता था। मैंने एक मग में कहवा निकाला और वहां मौजूद गोरीले से कासन का पूछा। उसने बताया कि वो अपने गौर में होगा। फिर मैंने नरेंद्र के बारे में पूछा। वो रात को आ गए हैं, गोरीले ने बताया। मैं नरेंद्र वाले हिस्से की तरफ आया। वो जाग रहा था और एक डायरी देख रहा था। मुझे देखकर उसने डायरी बंद करके एक तरफ रख दी और गर्मजोशी से बोला, आओ, मैं भी तुम्हें बुलाने वाला था। मैं उसके पास बैठ गया। हमारा काम हो गया? बिल्कुल हो गया। उसने अपनी जैकेट की जेब से खाकी लिफाफा निकाला और मुझे थमा दिया। गिन लो, पूरे $20,000 हैं। वो 3 राइफलें इतने में निकल गई? मुझे ताज्जुब हुआ था। हाँ, एक भारतीय स्मगलर से बात बन गई थी। इंडिया में उनकी बहुत मांग है। मैंने लिफाफा जेब में रख लिया। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमें नाश्ता करके रवाना हो जाना चाहिए। बेहतर यही है, क्योंकि इस इलाके में मशकूक लोग आ जा रहे हैं। मैं चौंका। तुम्हारा मतलब है पुलिस या फौज? हाँ, क्योंकि पूरी पुलिस पार्टी गायब है। यह तो होना ही था। तुम लोगों ने जिंदा जिन पुलिस वालों को पकड़ा था उनका क्या किया? वो जिंदा है। हम उनके बदले अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हुकूमत ने तुम्हारे साथियों को छोड़ने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे? इस सूरत में हम उनको कत्ल करना पड़ेगा। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई थी। क्या ये इकदाम जरूरत से ज्यादा नहीं होगा? होगा तो, लेकिन हमने सरकार से अपना मुतालबा मनवाए बगैर उनको छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब होगा कि हम उनके सामने हार मान रहे हैं। उसने जिद्दी लहजे में कहा। मैं उससे कहने जा रहा था कि रुक गया। मुझे ख्याल आया कि यह उसकी मजबूरी थी। साथ ही फौजी नकलो हरकत का सुनकर मैं परेशान हो गया था। इस सूरत में हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए था। मैंने नरेंद्र से पूछा, यहां से खटमंडू जाने का कोई ऐसा रास्ता है जो किसी की नजर में ना हो? रास्ते बहुत हैं, लेकिन महफूज कोई नहीं है। सब खतरनाक है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कहां से खतरा सामने आ जाए। क्या इस सूरत में हमारा आज के दिन सफर करना मुनासिब होगा? बेहतर है तुम लोग निकल जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा फौज आ गई और यहां रुक गई तो फिर तुम लोगों का निकलना तवील मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। कि जिस किस्म के रास्ते थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कौन कहां घात लगाए बैठा हो और हम बेख्याली में मौत के मुंह में चले जाएं। लेकिन निकलना तो था। मुझे एक और ख्याल आया कि हम रास्तों से नावाकिफ थे और भटक जाने का पूरा खतरा था। मैंने नरेंद्र से कहा, क्या तुम किसी को रहनुमाई के लिए हमारे साथ भेज सकते हो? उसने हैरत से मुझे देखा। यह तो लाजमी है। इसके बगैर तुम लोग आसानी से खटमंडू नहीं पहुंच सकते। बस तो तुम तैयारी कर लो। हम 1 घंटे के अंदर निकलते हैं। हम 1 मिनट में कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाने वाले लोग हैं। तुम जाकर अपने साथियों को तैयार करो। मैं वापस आया तो वो तीनों जाग चुके थे। मैंने तैयार होने को कहा तो वो फुर्ती से हरकत में आ गए। हमारे पास अब ज्यादा सामान नहीं था। ज्यादा वजन असलहे का था और हम वो फरोख्त कर चुके थे। अब असलहे में हमारे पास सिर्फ 2 पिस्तौल थे। हम तैयार होकर 15 मिनट में नरेंद्र के पास थे। वहां कासन भी बैठा था। नरेंद्र बोला, ये रहनुमाई के लिए तुम्हारे साथ जाएगा। इस इलाके को इससे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो अच्छा रहेगा। मैंने खुश होकर कहा, मैंने तुम लोगों का नाश्ता यहीं मंगवा लिया है। नाश्ता करते ही तुम लोग निकल जाओ। अभी ज्यादा पुलिस या फौज नहीं है। ज्यादा आ गई तो इस सारे इलाके को बंद कर देंगे। नाश्ता आया। हमने नाश्ता किया और उसके बाद चलने के लिए तैयार हो गए। नरेंद्र ने गर्मजोशी से मुझे, वसीम और बीतू को गले लगाया। साधना के सामने दोनों हाथ जोड़े और फिर एक जरा जदीद किस्म का मशीन पिस्टल मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह तोहफा है मेरी तरफ से। इसकी जरूरत नहीं है दोस्त। हमारे पास 2 अदद पिस्तौल हैं और मुमकिन है वो भी हमें कहीं छोड़कर जाने पड़े। खटमंडू में हमें इस किस्म के हथियार की जरूरत नहीं होगी। फिर भी रख लो, मुमकिन है कहीं तुम्हारे काम आ जाए। तुमने पुलिस से बचना है। मुझे इत्तला मिली है कि भारतीय हुकूमत ने तुम लोगों के बारे में नेपाल की हुकूमत को बता दिया है। इस सूरत में तुम खुद सोच सकते हो कि पुलिस के हाथ आने का मतलब असल में भारत के हाथ आना है। अच्छा कि जो तुमने बता दिया। इस बार मैंने मशीन पिस्टल ना लेने पर इसरार नहीं किया और उसे अपनी जैकेट में रख लिया और अपना पिस्तौल मैंने बीतू को दे दिया। नरेंद्र ने मुझे मशीन पिस्टल के इजाफी मैगजीन भी दिए थे। यह हथियार सिंगल मोड पर फायर करने के साथ ब्रस्ट भी मारता है और उसकी मार आम पिस्तौल से ज्यादा ही होती है। उसमें एक लंबा सा मैगजीन लगता है जिसमें 30 गोलियां आ जाती हैं। अपने बारे में इत्तला को सुनकर मैंने बेहतर समझा कि इजाफी हथियार ले लूं। नरेंद्र हमें छोड़ने के लिए गार के दहाने तक आया था। मैंने अपनी यहां से बहिफाजत रुखसती पर सुकून का सांस लिया, वरना हम कदम कहीं रखे और वहां हंगामा ना हो। कुछ अरसे से ऐसा होते देखा नहीं गया था। हमारे साथ गधे नहीं थे। कासन ने कहा, आगे कुछ इस किस्म का रास्ता कि जिस पर गधे नहीं जा सकते, इसलिए उनको यहीं छोड़ना बेहतर होगा। सफर कितनी देर का है? हम सारा दिन सफर करके रात किसी वक्त खटमंडू में दाखिल हो सकते हैं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। हम रात में नहीं बल्कि सुबह होने पर खटमंडू में दाखिल होंगे। रात के वक्त तारीकी अगरचे अच्छी आड़ बन सकती थी,
لیکن شہر میں رات کے وقت ہم بلا وجہ قانون نافذ کرنے والوں کی نظروں میں آ جاتے، جبکہ صبح کے وقت بے شمار دوسرے لوگ بھی شہر میں داخل ہو رہے ہوتے تو ان کے درمیان ہم مشکوک نہیں رہتے۔ جیسے تمہاری مرضی، میرا کام تو تمہیں کھٹمنڈو تک پہنچانا ہے۔ قاسم نے کہا، یعنی تم ہمیں پہنچا کر واپس آ جاؤ گے؟ میرا کھٹمنڈو میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں حکومت کو مطلوب ہوں، تم لوگ بھی میری وجہ سے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ سورج نکل آیا تھا اور اس کی دھوپ کے باوجود ہوا میں کاٹدار خنکی تھی۔ شمال کی طرف سے تیز ہوا چل رہی تھی جو جسم کو چیرتی محسوس ہوتی تھی۔ قاسم نے ہمیں تسلی دی کہ ابھی ہم نیچے اتریں گے تو اس ہوا سے خاصی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم نیچے اترنے لگے۔ سادنا کو کسی قدر مشکل ہو رہی تھی، لیکن اس کا زخم مکمل طور پر بھر چکا تھا اور کمزوری بھی دور ہو گئی تھی، اسی لیے مسئلہ نہیں تھا۔ مشکل جگہ پر ہم اسے سہارا دیتے تھے۔ سامان ہم تینوں نے اٹھا رکھا تھا اور سادنا کو اس کام سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ قاسم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس اسلحہ تھا جو اس نے اپنی جیکٹ میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے ہمیں بھی خبردار کیا، کسی کا اسلحہ نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بعض مقامات پر پولیس والے دوربینیں لگائے ارد گرد کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو مشکوک نہیں لگ سکتے؟ تم لوگ غیر ملکی لگ رہے ہو اور یہاں غیر ملکی عام پائے جاتے ہیں، اس لیے کوئی صرف تم کو دیکھ کر نہیں چونکے گا۔ قاسم آگے تھا اور ایک دشوار ڈھلان پر قدم رکھ چکا تھا۔ تم لوگ اپنا انداز سیاحوں جیسا رکھنا اور ادھر ادھر دیکھتے اور باتیں کرتے ہوئے چلنا۔ میں نے دوسروں کو اس کی بات سمجھائی اور ہم ذرا بے فکر انداز میں چلنے لگے۔ ہماری پشتوں پر بیگ تھے جیسے کہ سیاحوں کے پاس ہوتے ہیں، اور روانگی سے پہلے ہم نے مقامی لباس اتار کر دوبارہ پتلون قمیص اور جیکٹیں پہن لی تھیں۔ 1 گھنٹے تک ہم محتاط رہے۔ اس دوران میں ایسا لگتا رہا کہ ابھی کسی موڑ سے اچانک پولیس یا فوج نکل کر ہمارا راستہ روک لے گی، لیکن جب خاصی دیر تک کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو اس کے بعد ہم لاپرواہ ہو گئے۔ بیتو اور سادنا نے سچ مچ کی سیاحت شروع کر دی۔ وہ راستے میں آنے والے اشجار، پودوں، پرندوں اور جانوروں پر تبصرے کر رہے تھے، اس لیے خطرہ اچانک سامنے آیا تو ہمیں جھٹکا لگا تھا۔ یہ ایک پولیس پارٹی تھی جو راستہ روکے کھڑی تھی۔ خبردار، ان میں سے ایک نے چلا کر مقامی زبان میں کہا۔ لفظ تو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ قاسم آگے گیا اور اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا، پھر ہماری طرف دیکھا اور انگلش میں بولا، سر، یہ لوگ آپ کے کاغذات چیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ پولیس پارٹی میں کوئی انگلش سمجھنے والا ہوگا، اس لیے اس نے بالکل گائیڈ والا انداز اختیار کیا تھا۔ میں نے کہا، کاغذات یہاں کہاں ہیں؟ وہ تو ہوٹل میں ہے۔ ایک پولیس والا فوراً انگریزی میں بولا، کس ہوٹل میں؟ ہمالیہ ہوٹل میں۔ قاسم نے جواب دے کر میری مشکل آسان کر دی۔ پولیس والا سامنے آیا، وہ افسر تھا۔ اس نے تنزیہ انداز میں کہا، بہت خوب، تم لوگ کاغذات ہوٹل میں رکھ کر آئے ہو، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ یہ انڈیا سے آئے ہیں۔ میں نے بیتو اور سادنا کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے اور وسیم کے بارے میں کہا، ہمارا تعلق ترکمانستان سے ہے، ہم سیاح ہیں۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ آفیسر، ہم اس پوچھ گچھ کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سیاح نیپال میں کیا کرنے آتے ہیں؟ اگر تم کو شبہ ہے تو تم ہمیں کسی تھانے تک لے چلو، لیکن یاد رکھنا ہم اس معاملے کو اپنے سفارت خانے تک لے جائیں گے۔ اس بار وسیم بولا تو پولیس والا متذبذب ہو گیا، اصل میں اس علاقے میں ماؤنسٹ باغیوں کی اطلاع ہے۔ تو کیا ہم تمہیں ماؤنسٹ باغی نظر آ رہے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ آفیسر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھ کر اس نے ہمیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ تم لوگ جا سکتے ہو۔ شکریہ آفیسر۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ذرا دور آ کر میں نے آہستہ سے کہا، شکر ہے کہ شرافت سے مان گیا۔ وسیم بولا، ہمارے پاس منوانے کا ایک طریقہ اور بھی تھا ویسے۔ ہم سے زیادہ قاسم نے سکھ کا سانس لیا تھا، کسی بھی ہنگامے کی صورت میں ہمارے ساتھ وہ بھی مشکل میں پڑ جاتا، اور پھر ہم اس کے مہمان بھی تھے، اس لیے ہمارے تحفظ کی ذمہ داری اس پر آتی تھی۔ اس کے ماتھے پر اس سرد موسم میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ ذرا دور نکل کر اس نے پسینہ پہنچا۔ بچ گئے؟ کیا یہاں یہ پولیس والے ایسے ہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہیں ہم بے خبری میں مارے نہ جائیں۔ یہ ان لوگوں کا خاص طریقہ ہے، اسی طرح گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہم کسی طرح جان نہیں سکتے کہ آگے ناکا ہے یا نہیں؟ قاسم نے بے بسی سے چاروں طرف موجود پہاڑوں کو دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تم خود دیکھ سکتے ہو، ان میں آدمی پہلے سے کیسے معلوم کرے؟ وہ درست کہہ رہا تھا، یہاں چند قدم کے بعد کا نظر نہیں آ رہا تھا اور چھپنے کی جگہ بے شمار تھی۔ پولیس والوں کی تعداد نصف درجن تھی اور وہ سب مسلح تھے، اس لیے ان سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ ہم بال بال بچے تھے، اگر وہ تلاشی دینے کی بات کرتے تو ہم پھنس جاتے۔ ہم پولیس والوں سے کوئی 100 گز آگے آ چکے تھے۔ اچانک ہی عقب سے پولیس آفیسر نے چلا کر ہمیں رکنے کو کہا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس نے ہم پر پستول تان لیا تھا اور چلا چلا کر ہم سے ہاتھ اوپر کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آئی کہ اچانک اس کا ارادہ کیوں بدل گیا تھا۔ کیا اسے ہم میں سے کسی پر شک ہو گیا تھا؟ میں نے قاسم کی طرف دیکھا، پھر میری نظر اس کی جیکٹ سے جھانکتی ہوئی رائفل کی نال پر گئی۔ پولیس والوں نے یقیناً نال دیکھ لی تھی، ایک گائیڈ کے پاس رائفل کا کیا کام؟ مروا دیا تم نے، میں نے برہمی سے کہا، لیکن یہ موقع اس پر غصہ نکالنے کا نہیں تھا۔ سب فوراً آڑ میں ہو جاؤ، 1 2 3۔ میرے 3 کے ہوئے سب درختوں اور پتھروں کی آڑ میں ہو گئے۔
فوراً ہی اوپر سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی. سپاہیوں کے پاس رائفلیں تھیں لیکن ان کی رینج بہت زیادہ تھی, خودکار رائفلوں سے بھی زیادہ. یہی وجہ تھی کہ جب پولیس کہیں جدید ترین اسلحے سے لیس ڈاکوؤں کو گھیر لیتی ہے تو موت ان کا مقدر بن جاتی ہے. پولیس والے اتنی دور تھے کہ صرف قاسم کی رائفل ہی ان کے خلاف کارآمد ہو سکتی تھی, لیکن ہم نے بھی اپنا اسلحہ نکال لیا تھا. آفیسر چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہمیں گھیرے میں لینے کا حکم دے رہا تھا, لیکن صرف 6 افراد ہمیں گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے. خطرہ یہ تھا کہ وہ مزید کمک منگوا سکتے تھے یا فائرنگ کا سن کر کہیں قریبی کوئی اور دستہ آ جاتا تو ہم واقعی گھر جاتے. اس سے پہلے ہمارا یہاں سے نکل جانا ضروری تھا. قاسم مجھ سے کچھ دور تھا. میں نے اس سے کہا, یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے بلند آواز سے کہا. وہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا اور فیصلہ کر رہا تھا کہ ہمیں لے کر وہ کہاں جائے. پھر اس نے فیصلہ کیا, ہمیں واپس جانا ہوگا. مگر مجھے اس کا فیصلہ منظور نہیں تھا. میرے خیال میں ماؤنسٹوں کے اڈے کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پولیس اور فوج وہاں بھی ہمارا تعاقب کرتی اور بالآخر ہم گر جاتے. اس کے مقابلے میں شہر میں ہمارے بچ جانے کے امکانات زیادہ تھے. میں نے قاسم سے کہا, ہمیں کھٹمنڈو کی طرف جانا ہے. اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تم واپس جا سکتے ہو. اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا. میں تم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, لیکن اس وقت کھٹمنڈو کی طرف جانا بہت خطرناک کام ہے. جگہ جگہ پولیس ہوگی اور اس کے بعد تم کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے ہیں. تمہارے ٹھکانے کی طرف جانے کی صورت میں بھی ہم پھنس جائیں گے, اس لیے ہم کھٹمنڈو کی طرف ہی جائیں گے. یہ بتاؤ تم ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو یا نہیں؟ میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا. وقت نہیں تھا, اگرچہ مجھے اعتماد تھا کہ اتنے پولیس والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن اگر ان کو کمک مل جاتی تو وہ ہمیں گھیر سکتے تھے. ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. اس نے گہری سانس لے کر کہا. ہم آڑ لے کر پیچھے ہٹنے لگے. پولیس والوں کے پاس دور مار رائفلیں تھیں, لیکن وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بار انہوں نے تعاقب میں ذرا پاس آنے کی کوشش کی تو قاسم کی رائفل کے ایک برسٹ نے ان کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا. پولیس والوں کے پاس خودکار رائفلیں نہیں تھیں, اس لیے وہ ہمارے تعاقب میں آنے سے ہچکچا رہے تھے. ان کی ہچکچاہٹ سے فائدہ اٹھا کر ہم تیزی سے روانہ ہو گئے. قاسم نے مجھے خبردار کیا, آگے ہمیں اور پولیس یا فوج کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ خطرہ تو ہے, کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ہم کم سے کم نظروں میں آئے بغیر نکل سکیں؟ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. سب راستوں پر پولیس کی موجودگی کا پورا امکان ہے. اگر ہم شمال کی طرف سے گھوم کر جائیں تو اس میں بہت دیر لگے گی. پھر بھی پولیس سے ملاقات کا امکان ہے. اور واپسی کی صورت میں؟ یہ سوال سادنا نے کیا تھا. اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم خیریت سے واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں, کیونکہ ابھی اس طرف پولیس اتنی نہیں ہے. تم نے دیکھا کہ آتے ہوئے ہمیں ایک ہی دستہ ملا تھا, لیکن آگے بہت زیادہ پولیس اور فوج ہوگی. شوبی, میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے. خلاف توقع وسیم نے بھی کہا. حالانکہ اکثر مواقع پر اس کے اور میرے خیالات میچ کر جاتے تھے, لیکن اس بار اس کی سوچ مختلف تھی. ہمیں آگے جانے کا خطرہ مول لینے کے بجائے واپس جا کر حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے جناب. میرا تو خیال ہے کہ ہم واپس جانے کی صورت میں پھنس سکتے ہیں. کسی وسیع سرچ آپریشن کی صورت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی نظروں میں آ سکتا ہے اور ہم وہاں محصور ہو جائیں گے. یہ امکان ہے اور آگے خطرہ یقینی ہے. سادنا نے اپنی بات پر اصرار کیا. نریندر نے بتایا تھا کہ مزید فوجی اور پولیس کے دستے آ رہے ہیں. ہم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے بہتر ہم واپس جاتے ہیں. تم بھی یہی کہتے ہو وسیم؟ ہاں, میرا بھی یہی خیال ہے. ہمیں واپس جانا چاہیے. منزل تک جانے کے لیے ایک خاص حد سے زیادہ خطرہ مول لینا مناسب نہیں ہوگا. اور تم کیا کہتے ہو بیٹو؟ اس نے سر گھجایا. شوبی بھائی, ہم کچھ نہیں کہتا. جو فیصلہ آپ کرو وہ ہمیں قبول ہوگا. اگر میں کہوں کہ ہم آگے جائیں تو ہم جائے گا. اس نے سینہ تان کر کہا. میں سوچتا رہا. سچی بات ہے, مجھے واپس جانا بہت رسکی لگ رہا تھا. ایک بات یقینی تھی کہ 9 افراد کی گمشدگی معمولی بات نہیں تھی. حکومت لازمی طور پر بھرپور سرچ آپریشن کرتی. وہ اس سارے علاقے کا محاصرہ کر سکتے تھے اور یہ کام ہفتوں کر سکتے تھے. ہم پھنس جاتے اور ہر گزرتے دن خطرہ ہمارے لیے بڑھتا چلا جاتا. لیکن میرے ساتھی اس کے حق میں نہیں رہے تھے کہ ہم فی الحال کھٹمنڈو کی طرف جائیں. وہ واپس ماؤنسٹو کے اڈے پر جانے کے حق میں تھے. اوکے, ہم واپس جائیں گے. قاسم خوشی سے اچھل پڑا. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. جس پولیس پارٹی نے ہمیں روکا تھا وہ وہیں موجود ہوگی. قاسم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فکر کے آثار نظر آئے. پھر اس نے اعتماد سے کہا, تم فکر مت کرو, میں تم کو لے جاؤں گا. واپس جانے کے کئی راستے ہیں اور پولیس نے اتنی جلدی سارا علاقہ بند نہیں کیا ہوگا. مجھے وشواس ہے وہ دستہ اس وقت کہیں اور جا چکا ہوگا, کیونکہ وہ مانسٹر سے ڈرتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں. تم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی. وہ ویسے بھی ہمیں کھٹمنڈو جانے والے راستے پر تلاش کر رہے ہوں گے. ان کو یہ خیال تو نہیں آیا ہوگا نا کہ ہم واپس بھی جا سکتے ہیں. سادنا بولی. قاسم کچھ سوچ رہا تھا. اس نے میری طرف دیکھا. ایک راستہ اور ہے, اس پر کسی کی موجودگی کا امکان نہیں ہوگا, پر وہ بہت مشکل راستہ ہے. اگر تم کہو تو اس راستے سے واپس جاتے ہیں. راستہ بے شک مشکل ہو, لیکن کسی سے مدبھیڑ کا امکان نہ ہو تو بہتر ہے.
ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا. اس بار قاسم نے مختلف راستہ اختیار کیا تھا. یہ بہت دشوار اور ایسی ڈھلان سے گزرتا تھا جہاں بعض اوقات کہیں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی. سادنا کو خاص طور سے بہت مشکل ہو رہی تھی. قاسم نے اوپر جاتے ہوئے ایک ٹری لائن کی طرف اشارہ کیا. ہمیں وہاں تک جانا ہے, اس کے بعد راستہ آسان ہو جائے گا. وہاں تک جانا ہی تو اصل کام ہے, میں نے ہانپتے ہوئے کہا. اس جگہ سے وہ ٹری لائن بہت دور نظر آ رہی تھی. وسیم نے سادنا کو سہارا دے رکھا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میری مخالفت کر کے وہ دونوں کچھ شرمندہ تھے. وہ مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے. ایک جگہ ایسی آئی کہ وسیم کے لیے خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا. وہ سادنا کو بھی سہارا دیے ہوا تھا. نتیجتاً وہ ایک جگہ ڈگمگایا اور سادنا کا بازو اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اس نے چیخ ماری اور نیچے کی طرف آئی. میں پہلے سے ہی تیار تھا کیونکہ مجھے یہ جگہ مشکل لگ رہی تھی. میں نے سادنا کو سنبھال لیا. ایک ہاتھ سے اسے روکنے کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے میں نے ایک پودے کی شاخ پکڑ لی, ورنہ سادنا اتنی تیزی سے نیچے آئی تھی کہ مجھے بھی نیچے ساتھ لے جاتی. یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح بنا کسی رسی کی مدد سے چڑھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اسے ڈانٹا. تو پھر کیا کریں؟ اوپر سے وسیم نے کہا. تم لوگ رکو. میں نے کہا اور بیگ سے رسی نکال کر خود اوپر جانے لگا. میں نے بیگ قاسم کے حوالے کر دیا. وہ پہاڑی راستوں پر سامان سمیت سفر کرنے کا عادی تھا. ایک محفوظ جگہ تک پہنچ کر میں نے رسی باندھ کر نیچے پھینکی اور وہ سب اس کی مدد سے آسانی سے اوپر آ گئے. قاسم بولا, تم کوپرمائی جانتے ہو؟ تھوڑی بہت. میں نے رسی سمیٹتے ہوئے کہا اور اوپری ٹری لائن کی طرف روانہ ہو گیا. یہ ڈھلان بہت ہی دشوار تھی مگر میں کسی نہ کسی طرح اوپر پہنچ ہی گیا. وہاں سے رسی پھینکی تو باقیوں کے لیے معاملہ بہت آسان ہو گیا تھا. 1 گھنٹے میں سب اوپر تھے. آگے سفر اتنا آسان تو نہیں تھا لیکن ہم مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد واپس ان لوگوں کے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے. ہماری آمد کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی. نریندر خود غار کے دہانے پر موجود تھا. اس نے قاسم سے پوچھا. اس نے جواب دیا اور پھر نریندر میری طرف آیا. مجھے افسوس ہے کہ تمہیں واپس آنا پڑا. کوئی بات نہیں, جب ایک سے زیادہ لوگ کہیں مت جاؤ تو نہیں جانا چاہیے, اسی لیے واپس آ گئے. تم نے اچھا کیا کیونکہ تم لوگوں کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ کھٹمنڈو کی جانب سے مزید فوجی اور پولیس کے دستے اس طرف آ رہے ہیں. ان کا ارادہ اس علاقے کی ناکہ بندی کرنے کا ہے. نریندر سنجیدہ اور پریشان لگ رہا تھا. مجھے شبہ ہے کہ تم لوگوں کا یہ ٹھکانہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہے گا. اس نے نفی میں سر ہلایا. یہاں تک آنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر کسی نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو راستے میں ہماری کئی آبزرویشن پوسٹ ہیں, ہمیں خبردار کر دیا جائے گا. ہم ایک بار پھر غار میں تھے اور اس بار میری چھٹی حص رہ کر خبردار کر رہی تھی کہ یہاں واپس آنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. ان کے ٹھکانے تک نہ صحیح لیکن علاقے میں پولیس اور فوج آ چکی تھی اور اب وہ کم سے کم آزادی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے. میں نے محسوس کیا کہ غار کی خاموش اور پراسرار فضا میں ہلچل سی مچ گئی تھی. اب وہاں بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں. پولیس یا فوج سے متوقع مقابلے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. تنہائی میسر آتی ساتھ میں بولی, میں نے آپ کی مخالفت کی, آپ کو برا لگا؟ اچھا لگا یا برا, وہ وقت گزر گیا. اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. کیا ہم نے یہاں کر اچھا نہیں کیا؟ وسیم نے مجھ سے پوچھا. یہ بات اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے. سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اگر پولیس یا فوج یہاں تک آ گئی تو ہم بھی پھنس جائیں گے. اس صورت میں ہمیں ابھی یہاں سے نکلنے کے متبادل راستوں پر غور کرنا چاہیے. وسیم نے غور کرتے ہوئے کہا. قاسم نے مجھے واضح تو نہیں لیکن اشارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا خفیہ راستہ بھی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ صرف چند لوگوں کے علم میں ہے اور وہ شاید ہمیں نہ بتائیں. آبشار والے راستے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بہت خطرناک ہے. میں اسے دیکھ چکا ہوں. کوئی 200 فٹ نیچا ہے اور راستے میں پہاڑ کی چٹانیں آتی ہیں, اس لیے اس سے کودنا تو خودکشی ہوگی. سب سے زیادہ خطرہ زیرآب چٹانوں سے ہے. پھر بھی ہمیں دیکھنا تو چاہیے. وسیم نے اصرار کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے اسے سرسری سے انداز میں دیکھا تھا. اسے پھر سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا, لیکن یہ کام ان لوگوں کے علم میں لائے بغیر کرنا چاہیے تھا, ورنہ وہ کچھ اور بھی سوچ سکتے تھے. ہمیں وہی غار دیا گیا جہاں ہم گزشتہ رات رکے تھے. میں باہر آیا اور آبشار والے غار کی طرف روانہ ہوا. کسی نے مجھے نہیں روکا. وہاں حسب معمول آبشار کا پانی ایک مخصوص آواز کے ساتھ دہانے سے رگڑ کھاتا وہ نیچے جا رہا تھا. دہانے کے بالکل سامنے پانی چادر کی طرح گر رہا تھا. اس میں بہت قوت اور شور تھا. اگر کوئی اس دھارے کے پاس چلا جاتا تو یہ اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا سکتا تھا. سامنے کی طرف سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کے دائیں طرف خلا تھا جو پانی سے محفوظ تھا. میں دہانے کی طرف آیا اور کوشش کر کے اس کے پھسلوا راستے سے باہر آیا. یہ بہت خطرناک جگہ تھی. میرا ذرا سا پاؤں پھسلتا اور میں 200 فٹ نیچے جھیل میں جا گرتا. مسلسل پانی پڑنے سے یہ جگہ کائی جیسی پھسلوا ہو گئی تھی. میں دیوار سے چمٹ کر دہانے سے باہر آیا اور ظاہر ہے یہاں بھی کوئی تسلی بخش حالات نہیں تھے. اول تو دہانے کے باہر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور جو جگہ تھی وہ پھسلن سے بھرپور تھی. میری کوشش تھی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے میں نیچے دیکھ سکوں. اس کے لیے مجھے دائیں طرف خاصا آگے جانا پڑا تھا. یہ بڑا آبشار تھا اور اس کا دھارا 20 سے 25 فٹ چوڑا تھا.
پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اس کی زد میں آنے والا اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ دائیں طرف ایک چھوٹا سا چھجا تھا۔ میں چٹان میں موجود رخنوں میں ہاتھ اور پاؤں پھنساتا اس طرف آیا۔ چھجا پانی کی بوچھار سے محفوظ تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت میں نے دیکھا کہ جھیل کے سبز پانی میں کچھ سیاہ دھبے بھی تھے۔ یہ یقین سے کہنا دشوار تھا کہ یہ دھبے اصل میں کیا تھے، چٹانیں یا زیر آب کائی کے ڈھیر۔ اس کا پتہ تو چھلانگ لگانے کے بعد ہی چلتا۔ اس جگہ سے کودنا رسک والی بات تھی۔ اگر کوشش کر کے جھیل کے ان حصوں میں چھلانگ لگائی جاتی جہاں پانی کا رنگ ہلکا سبز تھا، تب بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ اسی جگہ گرتے۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی ماہر غوطہ لگانے والا نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس جگہ سے کودنے کا رسک اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب آدمی کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میں واپس آ گیا۔ غار سے نکلا تو ایک آدمی وہاں آیا اور اس نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ بلاوا نریندر کا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، آثار ٹھیک نہیں ہے۔ پولیس اور فوج اس طرف آ رہی ہے؟ ہاں، وہ ایک مخصوص انداز میں آگے آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ راستہ بند کر رہے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں سے نکلنے والے سارے راستوں پر فوج اور پولیس آ چکی ہے؟ تقریباً۔ اب کہیں بھی نکلنا ممکن نہیں رہا ہے۔ کیا مخبری ہو سکتی ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ہمارے کئی ساتھی پکڑے جا چکے ہیں اور ان میں سے کچھ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے باوجود تم لوگ یہاں بیٹھے ہو؟ مجھے تعجب ہوا۔ اصل میں پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے حکومت سے مذاکرات جاری ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ہم جلد کسی معاہدے تک پہنچ جائیں۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ اڈا نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ یہ سارا مسئلہ پولیس والوں کے غائب ہونے سے ہوا ہے۔ ہم نے اس علاقے میں 1 سال سے کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے جب 8 افراد غائب ہوئے تو حکومت کا چونک جانا لازمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا مسئلہ تھا اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی صورت پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ اگر اس جگہ کا محاصرہ ہو جاتا تو ہم بھی پھنس جاتے۔ میں نے پوچھا، یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ؟ تمہارا اشارہ شاید خفیہ راستے کی طرف ہے، لیکن وہ بھی جس جگہ نکلتا ہے وہاں تک پولیس اور فوج آ چکی ہے، اس لیے ہم اسے صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اور خدشہ آیا۔ اگر وہ لوگ کسی مخبری کے سہارے آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے ان کو خفیہ راستے کا بھی علم ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا پتہ صرف مجھے یا کاسن کو ہے۔ ہمارے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ اس نے جواب دینے میں کچھ وقت لگایا۔ میرا خیال ہے ہم تم سب کو اپنا قیدی ظاہر کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آیا کہ تم لوگوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے یا تم لوگ فرار ہو گئے تو ہمیں قیدیوں کی طرح باندھ کر ڈال جاؤ گے؟ ہاں، میں نے یہی سوچا ہے۔ اس طرح ممکن ہے تم لوگ بچ جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ پولیس جلد یا بدیر کے بعد جان جائے گی اور اس کے بعد ہم پھر گرفتار ہو جائیں گے۔ اس نے کسی قدر مایوسی سے کہا، میرے ذہن میں تو یہی آیا ہے۔ مجھے اس سے پہلے بھی کوئی خاص امید نہیں تھی۔ 2 گھنٹے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ پولیس اصل میں ان کے ٹھکانے کا محاصرہ کر رہی تھی اور اسے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ پولیس اور فوج کی بھاری نفری اس علاقے میں پوزیشنیں سنبھال رہی تھی اور ان کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ یہ اطلاع تشویشناک تھی اور اسی مناسبت سے ان لوگوں میں جوش اور خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں واپس اپنے والے حصے میں آ گیا، اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وسیم پریشان ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا اور ساتھیوں کا فیصلہ غلط تھا۔ وہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک، اب دیکھنا یہ کہ ہم اس مشکل سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، سوری شوبی، یہ سب میرا قصور ہے۔ پاگل مت بنو سادنا، جو ہوتا ہے وہ ہم سب کی تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ آئندہ میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گی۔ شوبی بھائی، اب کیا ہوگا؟ بیتو نے پوچھا۔ نریندر نے ایک تجویز دی ہے کہ پسپائی یا گرفتاری کی صورت میں وہ ہمیں اپنا قیدی ظاہر کرے گا۔ نہیں، یہ کام بہت خطرناک ہے، پولیس جلد ہماری اصلیت جان جائے گی۔ وسیم فوراً بولا، یہی میں نے بھی کہا، میں نے اس کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ پھر ہمارے پاس اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ تم لوگوں نے آبشار والا غار دیکھا ہے؟ اس کے نیچے ایک جھیل ہے جس میں آبشار گر رہی ہے۔ اگر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہ ملا تو ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سادنا اور بیتو خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے گہرائی میں جھیل دیکھی تھی۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ سادنا نے جھرجھری لی، لیکن اگر کوئی اور راستہ نہ ہوا تو ہم اس میں کود کر جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ وسیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم آرام سے سوچ سکتے ہیں۔ میں نے وسیم سے کہا، رات کے کھانے کے بعد میں نے نریندر اور کاسن سے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے غار میں کہیں نہیں ملے، نہ ہی کسی کو ان کے بارے میں پتا تھا، یا ممکن ہے کسی کو پتا ہو لیکن وہ بتا نہ رہا ہو۔ میں ان کے لیے قابل احترام ہی صحیح، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنی ہر بات بتاتے یا ہر بات میں شریک کرتے۔ گوریڈو کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹینس تھے اور ممکن ہے پولیس ان کے اس ٹھکانے کا محاصرہ کر چکی ہو۔ میں واپس غار میں آ گیا۔ سبھی خاموش اور اعصاب زدہ تھے۔
آنے والا وقت ہمارے لیے نہ جانے کیا لے کر آنے والا تھا۔ جب ہم انڈیا کی سرحد عبور کر کے نیپال میں داخل ہوئے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہم پریشانی کو کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ نیپال میں کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا، لیکن یہ ہماری خام خیالی نکلی۔ پریشانیوں اور آفتوں نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں ہم سرکار کے سامنے آ گئے تھے، جبکہ بھارت میں سوائے فوجی مارکا آرائیوں کے سرکار براہ راست ہمارے پیچھے نہیں آئی تھی۔ یہاں ہم محصور ہو گئے تھے۔ رات سوتے جاگتے گزر گئی۔ صبح کے وقت سادنا نے میرا شانہ جھنجھوڑا۔ شوبھی، کہیں فائرنگ ہو رہی ہے؟ میں نے کان لگا کر سنا۔ واقعی کہیں فائرنگ ہو رہی تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، جب تک میں نہ ہوں کہیں مت جانا، چاہے کوئی لے جانے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ میں سمجھ گیا جناب، وسیم نے کہا اور اپنا پستول نکال لیا۔ میں غار کے اوپر والے حصے میں آیا۔ یہاں آتے ہی مجھے شدید قسم کی فائرنگ کا شور سنائی دیا۔ کوئی بھاری مشین گن چل رہی تھی۔ غار کے دہانے پر ہی جنگ و جدل کے آثار نظر آ رہے تھے اور نریندر خود بھاری مشین گن سنبھالے ہوئے فائر کر رہا تھا۔ کاسن اس کے پاس کھڑا تھا۔ یہاں اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کاسن مجھے دیکھتے ہی لپکا اور ایک طرف لے گیا۔ اس نے میرے کان میں چلا کر کہا، فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ مجھے اسی کا خدشہ تھا۔ میں نے چلا کر پوچھا، کیا تم لوگوں کا خفیہ راستہ محفوظ ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اس طرف سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ جس جگہ یہ راستہ نکلتا ہے اس طرف پولیس اور فوج موجود ہے، ان کی نظر سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب کیا کرو گے تم لوگ؟ وہ مایوس تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے مقابلہ کرنے کے؟ تم 2 درجن افراد محدود اسلحے کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہو جو تم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں اور بہتر اسلحے سے لیس ہیں۔ ان کو لامحدود رسد مل سکتی ہے اور تم لوگوں کو جو ہے اسی میں گزارا کرنا ہے۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے؟ نریندر کا کہنا ہے کہ ہم بہر صورت مقابلہ کریں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ محاصرہ کرنے والوں کو خفیہ راستے کا علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ راستہ کس جگہ نکلتا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں بھی پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ اندر موجود افراد وہاں سے بھی فرار نہ ہو سکے۔ صورتحال واضح طور پر خراب تھی۔ میں نے قاسم سے کہا، تم لوگ مقابلہ کرنے کے بجائے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو پاس نہ پا کر بولا، میں نے نریندر سے یہی کہا ہے، پر وہ جذباتی ہو رہا ہے۔ وہ اس ٹھکانے کو سرکار کے قبضے میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جذباتی ہو رہا ہے؟ گوریلا جنگ میں جگہ کے بجائے جان اور کامیابی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ٹھکانہ ایک طرح سے نریندر کی دریافت ہے اور وہ اسے بہت عزیز رکھتا ہے۔ نریندر دیکھنے میں اتنا نامعقول نہیں لگتا تھا۔ وہ جس قسم کی تحریک کا ایک لیڈر تھا، اس کا موٹو ہی مارو اور بھاگ جاؤ تھا۔ گوریلا تحریک کی کامیابی اس میں تھی کہ اس کے اراکین کتنے سریع الحرکت ہیں۔ ایک جگہ ٹھکانہ بنانا اس قسم کی جنگ میں موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ یہاں کم سے کم 25 افراد تھے اور نریندر ان سب کی زندگی اور آزادی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ قاسم، کیا تمہاری یہاں کوئی حیثیت ہے؟ تم نریندر کو مشورہ نہیں دے سکتے؟ دے تو سکتا ہوں، پر وہ مانے گا نہیں۔ اگر میں اس سے بات کروں تو تب شاید مان جائے۔ اس نے تذبذب سے کہا۔ وہ نریندر کی طرف گیا اور اس سے کچھ بولا۔ نریندر نے میری طرف دیکھا اور مشین گن قاسم کے حوالے کر کے میری طرف آیا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ میں نے کم سے کم 2 پولیس والے اڑا دیے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم 2 مارو گے تو مرنے والوں کی جگہ 10 آ جائیں گے، تم 10 مارو گے تو 100 آ جائیں گے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ نریندر، میری بات غور سے سنو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو مان لینا۔ بولو۔ اس کا انداز ایک دم ہی سرد ہو گیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے کیا کہنے والا ہوں۔ دیکھو، سرکار کے پاس مرنے کے لیے آدمیوں اور مارنے کے لیے اسلحے کی کمی نہیں ہے، جبکہ تمہارے پاس صرف یہی 2 درجن آدمی اور محدود اسلحہ ہے۔ تمہیں کہیں سے کمک کی بھی امید نہیں ہے۔ اور میں سمجھ گیا۔ اس نے میری بات کاٹ کر پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا، تم مجھے بزدل سمجھ رہے ہو؟ میں تم کو بزدل نہیں سمجھ رہا، لیکن تم نے یہ سوچا ہے کہ اس مقابلے کا انجام کیا ہوگا؟ تم سب مارے جاؤ گے۔ تو تمہارے وچار میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بزدلانہ خیالات رکھتے ہو۔ میں نے کبھی بہادری کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک میرے ساتھیوں کی زندگی میری ذاتی انا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تم ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے ہو جس میں تمہاری کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ گوریلا جنگ کے اصولوں کے برخلاف لڑ کر تم صرف اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان گنواؤ گے، پر یہ عزت کی موت ہوگی۔ میرے نزدیک عزت کی موت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس ہتھیار ڈالنے یا مرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہو اور انسان ہتھیار ڈالنے پر مرنے کو ترجیح دے۔ اس میں بھی وہ اپنی جان کا فیصلہ کر سکتا ہے، دوسروں کی جان کا نہیں۔ اس بار اس کا موڈ واضح طور پر خراب ہو گیا۔ کیا تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں یہ اڈا ان سرکاری کتوں کے حوالے کر دوں؟ نریندر، تم میری بات بکواس مت کرو۔ مجھے لگتا تم دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو، یہ تمہارے ساتھ ساتھی آئے ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو گئی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ شکر کرو صرف الزام لگا رہا ہوں، سزا نہیں دے رہا۔ ابھی میں ان کتوں سے نمٹ لوں
اس کے بعد تم لوگوں کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اس نے 2 گوریلوں کو بلا کر ان کو اپنی زبان میں کوئی حکم دیا۔ انہوں نے مجھ پر رائفلیں تان لی۔ میں نے نریندر کی طرف دیکھا۔ مہمان بنا کر تم نے اچھا سلوک کیا ہے، میں یاد رکھوں گا اسے۔ اگر یاد رکھنے کے لیے رہے تو۔ وہ شفاق انداز میں مسکرا دیا۔ مجھ پر اپنی گن تاننے والوں نے مجھے اشارے سے چلنے کو کہا۔ بادل نخواستہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ قاسم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس نے دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب میں ان گوریلوں کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نریندر سے کچھ بات کر رہا تھا، شاید وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس احمق پر غصہ آ رہا تھا جو خود بھی مرنے جا رہا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو مروانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟